बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज शाम साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब की वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस आए तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उनका इस्तकबाल किया, आपकी खैरियत दरियाफ्त की और दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम सियासी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। बिलखसूस इस पर्सपेक्टिव में कि आपके इल्म में है रवां हफ्ते आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से हतमी पेशरफ्त मुतवक्की है। ख़ुद आज एक दफ़ा फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अगले 24 घंटों में समरी आ जाएगी, जिसे फिर जो वज़ारत दिफा है वो ऑनवर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उसको हैंड ओवर कर देंगे। और साथ में उनका ये भी कहना था कि 48 घंटों में इसमें हतमी पेशरफ्त भी मुतवक्की है। फिर 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने रावलपिंडी की कॉल भी दी हुई है और मुमकिन धरने की भी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उन्होंने रजू किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उन्होंने कहा है कि रावलपिंडी के जलसे में जाने के लिए इस्लामाबाद से गुजरने की इजाज़त दी जाए और इमरान खान साहब का जो हेलीकॉप्टर है उससे परेड ग्राउंड में लैंडिंग और टेक ऑफ की इजाज़त भी मांगी गई है। तो इस पर्सपेक्टिव में एक तो गुफ्तगू करेंगे। फिर शुनीद ये भी है कि जुमेरात यानी परसों प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी काबीना का इजलास तलब किया हुआ है और उसके बाद फिर ये भी खबर सामने आई है कि वो तुर्किया के दौरे पर भी जाएंगे। इन मामलात को आज की नशिस्त में हम उठाएंगे। 26 नवंबर की इमरान खान साहब की कॉल, फिर आज असद उमर साहब की जानिब से ये भी कहा गया है कि रावलपिंडी में फैज़ाबाद के करीब खेमा बस्ती भी बनाई जा रही है या लगाई जा रही है। और अगर इमरान खान साहब 26 नवंबर को कहेंगे कि यहाँ पर पड़ाव डालना है तो फिर PTI वहाँ पर बैठ जाएगी। इस्लामाबाद धरने से दरख्वास्त वापस लेकर अब पिंडी में मुमकिन धरना, ये भी बड़ा एक अहम स्टेप लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे आज की नशिस्त में। फिर ख़बरें हैं इमरान खान साहब के तोशाखाना के हवाले से। अब जो केस है फौजदारी, उसकी प्रोसीडिंग्स का आगाज़ हो गया है। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज साहब ने आज इसकी समाअत की और जो ज़िले इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं उनका जो बयान है वो कलमबंद हो गया। इमरान खान साहब को भी तलब किया था लेकिन वो आज ना आए और अब समाअत जो है वो 8 दिसंबर तक मुलतवी हो गई है। जबकि नैब कोर्ट में आज इसाक डार साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको बड़ा एक रिलीफ मिला। जज मोहम्मद बशीर साहब ने नए तरमीमी ऑर्डिनेंस नैब के बाद उन्होंने कहा कि अब इनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई जो है वो नहीं मज़ीद की जाएगी, लिहाजा जो आमदन से ज़ायद असाजात केस है उसमें कार्रवाई ख़त्म हो गई है। और एंड में हम यहाँ ज़रूर बताते चलें, बड़ा अपसेट हुआ है फुटबॉल की तारीख़ में, फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे बड़ा अपसेट हुआ है। सऊदी अरब ने 2 दफ़ा के चैम्पियन फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना को 2-1 गोल से शिकस्त दी है और सऊदी अरब में एक जश्न का समा है। कल आम तातील का ऐलान कर दिया है सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ साहब ने। और हमने देखा कि जिस किस्म के मनाजिर स्टेडियम के अंदर जो तमाशाई बैठे हुए थे वो खुशियाँ मना रहे थे। अमीर कतर ने सऊदी अरब का झंडा वो लहरा रहे थे और ख़बरें और तस्वीर ये भी आई कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब ने भी अपनी फैमिली के हमरा ये मैच देखा। और यकीनन एक बहुत बड़ा अपसेट है जो लोग फुटबॉल को फॉलो कर रहे हैं। जो अर्जेंटीना है वो दुनिया की तीसरी फुटबॉल की मानी हुई टीम है और जो सऊदी अरब है वो 51 नंबर पे 91 नंबर पर मौजूद हैं। लेकिन एक अपसेट हुआ है और हम दुआगो और खुश हैं। सऊदी अरब से हमारा जज्बाती रिश्ता भी है, बरदराना रिश्ता भी है। ज़बरदस्त मनाजिर आज कतर वर्ल्ड कप फुटबॉल में देखे तो हमने कहा ये खबर भी आपके साथ शेयर करें। बैक टू जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है उस पर आएंगे। अपने मौजूद मेहमान का तारुफ हम आपसे करा दें। ज्वाइन करें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में शेख फयाजुद्दीन साहब, वज़ीर आज़म के मामून खसूसी हैं, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है। आपका बहुत शुक्रिया फयाज साहब कि आपने वक्त निकाला। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बज़रिया स्काइप ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई और सियासी तजिया निगार हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और चंद ही लम्हों में हमें कादिर मंदुखेल साहब पीपल्स पार्टी के MNA वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। उनका उस वक्त बाकायदा तारुफ हो जाएगा जब वो इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आएंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा। शेख फयाज साहब, सर बताइएगा, ज़ाहिर बात है वज़ीर आज़म साहब की मुशावरतों का सिलसिला भी जारी है, आपकी कोलिशन गवर्नमेंट है, जरदारी साहब भी आज मौजूद थे और जब 2 बड़े रहनुमा मिलते हैं तो ये जो सियासी हालात जिसका हमने आता करने की कोशिश की वो ज़ेर बहस आते हैं। परसों कैबिनेट मीटिंग हो रही है, वज़ीर दिफा तो बहुत कॉन्फिडेंट है, आज भी उन्होंने कहा कि किसी किस्म का कोई तनाव नहीं है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पे एज फार एज ये जो अहम तकरीरी होनी है और मामला दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। ये फिर इतनी हाइप क्यों बनी हुई है? ये हाइप भाई जिन लोगों ने बनाई है वो मुल्क में
چاہتے ہیں کہ انتشار رہے، ملک کی سمت صحیح سمت پہ سفر نہ کرے، وہ ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں جس پہ ملک کی معیشت کو نقصان پہنچے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہ ایک روٹین کی کارروائی ہے۔ سمری آنی ہے، وزارت دفاع میں آنی ہے اور آرمی چیف نے بھجوانی ہے، اور اس کے بعد وہ سمری چلی جائے گی وزیر اعظم کے پاس، اور یہ ان کا استحقاق ہے کہ وہ جس کو چاہیں اس کو نومینیٹ کریں، اور انہوں نے مشاورت کرنی ہے۔ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ مخلوط حکومت ہے اور مشاورت کرنی بھی چاہیے۔ اس وقت تک جو شہباز شریف صاحب نے جو بھی کام کیے ہیں وہ کیبنٹ کی مرضی اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت سے کیے ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو عناصر ہیں جو ملک میں بے یقینی پھیلانا چاہتے ہیں، جو اس معاملے کو سیاست میں گھسیٹنا چاہتے ہیں، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اگلے 2 دن میں جیسے کہ وزیر دفاع نے فرمایا ہے، 48 گھنٹے میں یہ بات کلیئر ہو جائے گی، اور یہ ایک سموتھ جو ہے وہ ہوگی۔ اس میں کسی قسم کی کوئی بھی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس میں کوئی اونچ نیچ آئے جو باتیں انہوں نے کی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا 2 دن کی بات ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب اتنے مطمئن ہیں کہ وہ کیبنٹ میٹنگ کے فوراً بعد ترکیہ جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کا دورہ بھی پاکستان کے لیے عزت کا باعث ہے، اور وہ جلدی واپس بھی آ جائیں گے، اور اس سے پہلے یا اس دوران ہی یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ملک کا نیا آرمی چیف کون ہوگا۔ اوکے، اس میں دوبارہ لوٹ کے آؤں گا کہ پھر 26 نومبر کو جو خان صاحب پنڈی آ رہے ہیں، انہوں نے پنڈی کا جو چناؤ کیا، لیکن بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، سر آپ سے میں جاننا چاہوں گا، ظاہر بات ہے آپ تو خود ماشاءاللہ اہم پوسٹ پہ رہ چکے ہیں، یہ جو تقرری ہے جیسے شیخ فیاض صاحب کہہ رہے ہیں، نارمل سی بات ہے، ہر 3 سال بعد جو ہے تقرری ہوتی ہے آرمی چیف کی، لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک بہت زیادہ ایک ہائی پہ، اور ایسے لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ سب لوگ صرف اس جانب ان کی توجہ مبذول ہے کہ نئے آرمی چیف جو ہیں ان کی تقرری سمری کا آنا، پھر پرائم منسٹر کی جانب سے خط وزارت دفاع کو موصول ہونا، ان کی آن ورڈ GHQ کو کمیونیکیٹ کرنا، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ اس کو غیر ضروری آپ بھی سمجھتے ہیں، زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے، یا ایک بڑی اہم تقرری ہے اور ایک ہمارا ماضی ہے؟ ظاہر بات ہے آرمی چیف ایک بڑی اہم منصب ہوتا ہے کسی بھی ملک میں، اور پھر پاکستان کا جو پولیٹیکل ایک ہسٹری رہی ہے اس میں تو بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بالکل اٹ از اے نارمل روٹین پروسیجر ٹو پروموٹ نیو چیف آرمی اسٹاف اینڈ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، اور پروسیجر بڑا سمپل ہے۔ 5 نام جاتے ہیں، ان میں سے پرائم منسٹر کی پروگیٹو ہے، سٹنگ پرائم منسٹر جو بھی ہوں گے وہ اس کو نومینیٹ کر دیتے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ ملک میں ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، نمبر 1، اکنامک انسرٹنٹی، ظاہر انسٹیبلٹی ہوگی جب پولیٹیکل حالات خراب ہوں گے، اور نمبر 3 کہ عمران خان صاحب نے پولیٹیکل حالات بہت زیادہ کریٹ کیا ہوا ہے، اور ابھی وہ لانگ مارچ کی 26 کی ڈیٹ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان انوائرمنٹ میں ان چیزوں کو ہمیں فوراً ریزالو کر لینا چاہیے، اس کو اننیسیسری ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، جس سے اور بھام پیدا ہوتا ہے، اسپیکولیشنز ہوتی ہیں ہر ایک۔ آپ دیکھیں اس وقت سب سے اسٹرانگ ٹرینڈ یہی ہے کہ جو آرمی چیف کی ہے، تو آپ حکومت کو چاہیے کہ بلکہ 1 ہفتہ پہلے ہی اس کو فائنل کر لیتے ہیں تاکہ یہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس کو بھی پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، لسٹ آتی ہے، آپ اس کو کر کے بات کو ختم کر دیتے۔ اب 29 کو چیف آرمی صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، جی آج میرے خیال میں 22 تاریخ ہو گئی ہے، 21 تاریخ کو 23 ہے، اور اس کے بعد 22 3-4 تاریخ دن ہے رہ سر۔ جائیں گے۔ جی تو بھائی اب دیکھیں نا، تو میرے خیال میں پرائم منسٹر کو جانے سے پہلے اس کو فائنل کر کے جانا چاہیے۔ سیکنڈ یہ کہ میں یہ بھی بات کہتا ہوں کہ اس وقت پرائم منسٹر کو کوئی اتنی زیادہ جو ملک کے حالات ہیں، ہی ہیز ٹو ریمین پریزنٹ ان پاکستان، اور پاکستان میں رہ کے حالات کو کنٹرول کریں، سچویشن کو اسیس کریں، اینڈ دین ڈو جو بھی اپروپریٹ آپ کو کام کرنا ہے۔ اب فارن منسٹر کو بھیج دیجیے، لیکن ان کی اپنی مرضی ہے، اب نو پرابلم، میں جنرل بات یہ کر رہا ہوں۔ اس لیے اس موقع کے اوپر اچھا، آپ نے کہا کہ بریگیڈیئر صاحب قطع کے لیے معذرت، وہ میں آپ کا پوائنٹ، آپ نے کہا کہ زیادہ تر اگر پاکستان میں پریزنس ہو وہ تو شیخ فیاض صاحب جواب دیں گے، لیکن آپ نے کہا اگر اس کو پہلے کر لیا جائے تو اس سے جو ہے وہ اس وقت کی جو موجودہ حالات ہیں اس میں غیر یقینی کا ایلیمنٹ کم ہو جائے گا۔ لیکن میں چونکہ آپ فوج کا آپ کا کیریئر رہا ہے سر، اس چیز کو بھی تو دیکھا جاتا ہے، سینیورٹی کو، تمام چیزوں کو آپ تو مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں گے۔ تو خواجہ آصف صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ ڈیلی انٹریکٹ کرتے ہیں ایز ڈیفنس منسٹر، انہوں نے کہا ہے کہ میرے خیال میں ہمیشہ سے اسی طرح قریب ریٹائرمنٹ سے تاریخوں پر جو ہیں وہ سمری بھیجی جاتی ہے، موو ہوتی ہے، اور پھر نام آتے ہیں۔ تو یہ ایک پروسیجر ہے، مطلب کیا اس سے پہلے کیا جا سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ یا یہ جو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 20-21، انہوں نے کہا لاسٹ ٹائم بھی ایسا ہوا تھا جب وہ ڈیفنس منسٹر تھے 2013 میں بھی انہوں نے کہا یہی اسی طرح سسٹم ہوا تھا۔
ڈیٹس یہی تھی؟ دیکھیں میں بات یہ ہے، بالکل آپ جنرلی ایک ہفتہ پہلے ہی ہوتا ہے، لیکن ہر دفعہ یہ پولیٹیکل سچویشن نہیں ہوتی ہے. اس جی. وقت پولیٹیکل سچویشن از ویری وائلٹائل، اور ہر طرف جو ہے وہ ہجان کی کیفیت ہے. ادھر اور آپ عمران خان سمجھتی نے ہیں جو والیٹائل پولیٹیکل سچویشن ہے یہ اسی تقرری کے گرد گھوم رہی ہے؟ No, not at all, not اوکے for this reason. ٹھیک. یہ اٹ از بیکاز عمران خان کے لانگ مارچ کی وجہ سے ہو رہی ہے. پھر اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، کبھی گورنمنٹ کی طرف سے، کبھی عمران خان کی پارٹی کی طرف سے، ایک دوسرے کو بلیم کاؤنٹر بلیم وہ کر رہے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ گورنمنٹ بھی اس طرح کا ڈیلیور نہیں کر سکی جو کرنا چاہیے تھا، اور ظاہر تھی آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ کو اس بات کی ریئلائزیشن بھی ہوگی، اور اس لیے وہ ارلی الیکشن نہیں چاہتے کہ ان کو ٹائم ملے، عوام کو ڈیلیور کریں، اینڈ دین دے گو فار جنرل الیکشن، جو کہ ایک لاجیکل بات ہے. اس لیے میں یہ بات کروں، ان انوائرمنٹ میں اگر آپ ایک ہفتہ پہلے اس کو سارے ایشو کو ختم کر دیتے تو بہتر ہوتا. بٹ اٹ از اے پروگیٹو آف پرائم منسٹر. ٹھیک. آئی آلویز سے ہی ہیز ٹو نامینیٹ. جو بھی سٹنگ ہوگا، اگر عمران خان اس وقت ہوتے تو وہ بناتے. بالکل شہباز شریف صاحب ہے، ہی از سٹنگ پرائم منسٹر، یہ ان کا رائٹ استحقاق ہے، ہی ہیز ٹو میک. ٹھیک ہے. ہاں اب کیا ڈیسیژن لیتے ہیں، کیسے لیتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ تو ہم اس پہ اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں. میں دوبارہ لوٹ کے آؤں گا. شیخ فیاض صاحب آپ نے سن لی، چونکہ آپ حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں. بریگیڈیئر حارث صاحب کا کہنا ہے کہ جو اس وقت موجودہ غیر یقینی کی صورتحال ہے، تو کیا بہتر نہ ہوتا کہ اگر یہ پہلے تقرری ہو جاتی یا سارا پروسیجر جو کل سے سٹارٹ ہوا ہے، خواجہ آصف صاحب نے بتایا منڈے سے، وہ پچھلے منڈے ہو جاتا؟ میں عرض کروں گا، یہ تو اس قسم کی بات جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہے، ان کی آخری بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے، وہ جب چاہیں کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب باجوہ صاحب آئے تھے ان کی بھی تقرری 27 تاریخ کو ہوئی تھی، صرف 2 دن پہلے. 27 نومبر. جی 2 دن پہلے ہوئی تھی. تو ایز آرمی چیف. جی ایز اے آرمی چیف، بالکل. تو اب تو حالات یہ ہیں کہ یہ پی ٹی آئی نے اس کو ایک ہتھ کنڈا بنایا ہوا ہے بلیک میل کرنے کا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ حکومت جو جمہوری حکومت، آئینی حکومت آئی ہے، وہ ان سے بلیک میل ہو جائے؟ یہ ان کا استحقاق ہے. جب وہ مناسب سمجھیں گے آئین کے مطابق وقت سے پہلے وہ ضرور اپوائنٹمنٹ کر دیں گے، اور انشاءاللہ وہ میرٹ پہ ہوگی. اور جو بھی 5 جرنیلوں کے نام آئیں گے، میں سمجھتا ہوں ان میں سے ہر آدمی ایلیجیبل ہے، کیونکہ وہ جب یہاں پہ پہنچتے ہیں کم از کم 30 سے 35 سال کا تجربہ ان کے پشت پہ ہوتا ہے، اور وہ ایسے پروموٹ نہیں ہو جاتے. آرمی کا اپنا ایک سسٹم ہے، صرف وہی لیفٹیننٹ جنرل بن سکتا ہے جو اس کا استحقاق رکھتا ہو، جو مستحق ہو. تو جہاں تک اس کی پی ٹی آئی کی بات ہے، تو انہوں نے ہمیشہ اس ملک کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے. آج بھی میں عرض کرتا ہوں، فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ جس کو بھی لگا دیں، یہ آپ لوگوں کا جی میں عرض کرتا ہوں. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم ان کو اپوائنٹ نہیں کرنے دیں گے آرمی چیف. آپ کو یاد ہوگا. جی بالکل. ان 2 پارٹیوں کو ہم نہیں کرنے دیں گے. ہم ملک میں انتشار پھیلا دیں گے، ہم اسلام آباد کا گھراؤ کر لیں گے. یو ٹرن تو انہوں نے ہمیشہ لینا ہے. جب انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کی بات میں کسی نے اس کو وزن ہی نہیں دیا، کوئی اہمیت ہی نہیں دی ان کی بات کو، تو وہ اب یہ کہنے لگے ہیں کہ ہم جس کو بھی آپ چاہیں کر دیں. لیکن سر سوال یہ قطع ماضی 26 نومبر کو وہ پنڈی میں دھرنا دینا چاہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پہلے وہ اسلام آباد میں دھرنا دینا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ پنڈی کیوں چلے گئے؟ پنڈی اس لیے چلے گئے کہ حکیم رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ان کا بندوبست یہاں موجود ہے. اگر انہوں نے آ کے قانون کی کسی بھی شک کی خلاف ورزی کی تو ان کو جواب دینا پڑے گا. اور آپ کو 25 تاریخ کی بھی یاد ہوگی مئی کو کہ جب انہوں نے ریڈ زون میں آنے کی کوشش کی تھی تو قانون نے ان کو روکا تھا. اب بھی اگر وہ کوئی ایسی حرکت کریں گے تو اس کا ان کو مثبت جواب دیا جائے گا. کیا اس سے تو آپ یہ تو آپ نے بتایا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جو ریٹ آف دا اسٹیٹ ول بی انشورڈ، لیکن کیا اس سے 25 نومبر کو جیسے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے، اس سے تو نہیں جوڑ رہے خان صاحب کہ 25 کو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور پھر 26 کو پنڈی میں، جیسے اسد عمر صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں کہ جی خیمہ بستی ہم بنا رہے ہیں، وہاں پر پڑاؤ ڈال لیں گے. تو ڈال لیں. پہلے بھی انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا، اور اس وقت تو ان کو بیساکھیہ بھی میسر تھی. بریگیڈیئر صاحب کی جو ایک ہے ان کی بھی ان کو حمایت حاصل، جہاں سے ان کا تعلق رہا ہے. اچھا تو ان کی بھی ان کو حمایت حاصل تھی. وہ واضح ہے بات، اس میں کچھ چھپی بات تو نہیں ہے نا. تو اس کے باوجود 126 دن میں کیا حاصل کر لیا انہوں نے؟ اب تو وہ بیساکھیہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، وہ حمایت بھی ان کو حاصل نہیں ہے. اور فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہو جائیں گے اور کبھی بھی سیاست سے دخل نہیں، دور رہیں گے. یہ ان کا بہت اچھا فیصلہ ہے. تو ماشاءاللہ یہ ایک سیاسی عمل ہے. وہ احتجاج کریں، ہم ان کو بالکل نہیں روکتے. احتجاج ان کا حق ہے، قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہمارا حق. میں ذرا بریگیڈیئر صاحب یہ سر بتائیے گا، یہ تو ایک جو بیساکھی کی بات کی آپ ضرور جواب دیں گے، خان صاحب کے ٹون اور ٹینر میں تبدیلی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے ایز فار ایز ہز اینٹی اسٹیبلشمنٹ. ہاں نیا موقف کہہ لیں، یو ٹرن کہہ لیں، جو ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس تھا اس سے وہ پیچھے ہٹے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کو بھی فیل ہوتی ہے جو ان کی ٹون اور ٹینر میں تبدیلی آئی ہے، اور
اپنے حالیہ ایک ویڈیو تقریر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ٹھیک ہے ہم مان لیتے اگر آپ کا کردار نہیں بھی تھا مجھے ہٹانے میں تو شیخ فیاض صاحب اور پیپلز پارٹی کی جماعتوں کو روک تو لیتے، کم از کم ان کا ماضی آپ لوگوں کو معلوم تھا، آپ یہ تو نہ کرنے دیتے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پھر جو 26 کو پنڈی میں آ کر بیٹھنا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اسلام آباد سے ڈپٹی کمشنر سے درخواست واپس لے کر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو اب درخواست پنڈی کو دی گئی ہے کہ وہاں فیض آباد کے قریب جو ہے وہ پڑاؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ بالکل ان کے سٹانس میں چینج ہوا. میرے خیال میں ہی ہیز ریلائز کہ میں نے جتنا بھی اسٹیبلشمنٹ کو انسٹیگیٹ کیا ہے، پرووکیٹ کیا ہے، لیکن دے ہیو ریئلی ناؤ ریلائز کہ آرمی از اے پولیٹیکل، ٹھیک، اور آرمی اور یہ اسٹیبلشمنٹ ول ناٹ انوالو ان اینی تھنگ. اور ابھی ہم نے سب دیکھ لیا، حکومت نے بھی اور اپوزیشن نے بھی، عوام نے، کہ آرمی از ناٹ انوالونگ، دے آر کیپنگ اے ڈسٹینس. اور نان نسی جو ڈریگ کیا اس سے ان کی پاپولیرٹی میں خود ہی گڑبڑ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا سٹانس چینج کر لیا. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ سٹنگ پرائم منسٹر کی جس کو مرضی چیف منسٹر بنا دے. اگر یہ کہہ دیا تو ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے، ایون حکومت کو ویلکم کرنا چاہیے. دیکھیں میرا پوائنٹ نقطہ نظر یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ ان اینی پولیٹیکل پارٹی. جی، حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ سچویشن کو کنٹرول کرتی ہے، حکومت کے پاس انیشیٹو ہوتا ہے، حکومت جو ہوتی ہے عوام کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے اور لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کی. ڈیفینیٹلی آئی ایگری کہ ریٹ آف گورنمنٹ بھی حکومت نے قائم کرنی ہے، جو بہت ضروری ہے، جس کی وہ کوشش کر بھی رہے ہیں. ٹھیک، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ایک کوئی حل نکل سکتا ہے، وی مسٹ گیو پیس اے چانس. اگر جس طرح ابھی عمران حل خان کس صاحب قسم آ کا رہے سر ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حل نکل میں سکتا ہے؟ ابھی اب دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں جس طرح لانگ مارچ کے لیے اب عمران خان فیض آباد پہ آ رہے ہیں، لیٹ سے کہ وہ 40-50 ہزار لوگ صرف لے آتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں زیادہ آتے ہیں، نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ کے پی کے بھی ان کے پاس ہے، پنجاب بھی ان کے پاس ہے، گلگت بلتستان کشمیر بھی ان کے پاس ہے. اور وہاں آ کے ٹریگر ہیپی لوگ ہوتے ہیں، چاہے اس میں کوئی پولیس غلط بات کر دیتی ہے ٹریگر ہیپی، یا شر پسندر عناصر ان کے لوگوں میں آ جاتے ہیں، ایکسٹریمسٹ آ جاتے ہیں، کوئی کوئی آ کے ایسی حرکت کر دے جس سے حالات خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک، دین ہو ول کنٹرول دم. سو اگر گورنمنٹ ایک کال دے دیتی، عمران خان بالکل غلط کہتے ہیں جی میں نہیں بیٹھوں گا، چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، یہ نہیں کروں گا، میں نے مطلب میرے الیکشن کے ڈیٹ دیں. بٹ گورنمنٹ کو انیشیٹو لیتے ہوئے اگر یہ ایک نیشنل ڈائلاگ کی کال دے دیتے کہ جی دیکھیں آئیں ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، مساق جمہوریت، مساق معیشت، اور الیکشن میں ہم سب کھلی بات کرتے ہیں، 4 لوگ آپ دیں 4 ہم دیتے ہیں، بیٹھتے ہیں. میکسیمم کیا ہوگا؟ عمران ول ناٹ ایگری، گورنمنٹ ول بی آن ہائی مورل گراؤنڈ کہ جی ہم نے کوشش کر لی اور عمران نہیں مانا. ناؤ جو کنفرنٹیشن تو ہونی ہے اینڈ میں، دیٹ از دا لاسٹ ریزورٹ. لیکن کیا اس وقت ہم ان اکنامک انوائرمنٹ کے اندر جو ہم برے حال میں ہیں، کیا ہم اور پولیٹیکل سٹیلمنٹ دیکھ سکتے ہیں؟ پولیٹیکل پالیٹکس کو، ہم نے پولیٹیکل حالات کو ٹھیک کرنا ہے. گورنمنٹ نے اگر کوئی ایک کوشش کی ہے جو کرنی چاہیے، میرے خیال میں ابھی تک بلکہ پرووکیٹو سٹیٹمنٹ دونوں طرف سے آتی ہیں. عمران کو اب بلکہ حکومت فالو کر رہی ہے، وہی کہ جب گھڑی چور، توشہ خانہ چور، جو عمران ان کو کہتا تھا. یو نیڈ ٹو بلڈ یور اون نیریٹو جو عوام کو اٹریکٹ کرے اور عمران سے دور لے کے جائے. وہ کیا ہے؟ مہنگائی کم کریں، پیٹرول کی قیمت کم کریں، عوام کو گیس سستی کر کے دیں. یہ چیزیں جو حکومت نہیں کر سکی. پھر اس کے بعد ان کا نیریٹو تھا جی آپ نے کیس ختم کر لی، وہ بھی انہوں نے وہ نیریٹو ہو گیا. تو میرے خیال میں یہاں پر حکومت کو ابھی بھی ایک چانس لینا چاہیے، ضرور چانس لیں. یہ ابھی بھی موقع ہے، بجائے خدا نہ خاصا حالات خراب ہوں، حکومت ایک کال ضرور دے. عمران مانتا ہے نہیں مانتا، دیٹ از ہز پروگریٹو. پھر گورنمنٹ از ویری سیف کہ ہم نے پوری کوشش کی، کل کو ہمیں بلیم نہ کریں. دنیا کی جتنے جنگیں ہوتی ہیں الٹیمیٹلی سٹ آن دا ٹیبل. ویری تو میرے امپورٹنٹ خیال میں پوائنٹ. میری سجیشن یہ ہے. بریگیڈیئر صاحب بہت اہم نکات اٹھائے ہیں سر انہوں نے کہ ایک کال آپ کو ضرور دینی چاہیے خان صاحب کے 26 نومبر کے دھرنے سے پہلے کم از کم آپ ہائی مورل گراؤنڈ اچیو کر لیں گے. وہ انکار تو کریں گے، ظاہر بات ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کرتا آپ لوگوں سے. میں آپ سے 2 منٹ لوں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت نے ان کو مذاکرات کی دعوت دی تھی. کب؟ میں بتاتا ہوں. اس کا جواب انہوں نے جو دیا تھا آپ شاید بھول گئے ہیں. انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ میں چیری بلاسم سے مذاکرات نہیں کروں گا، میں ان سے مذاکرات کروں گا جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے. آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے یہ بات؟ تو اس قسم کی باتوں کے بعد کون ان کو دعوت دے؟ اور اگر ہم دعوت دے بھی دیں تو اور یقیناً
ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم مذاکرات میں یقین رکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ اسحاق ڈار صاحب ملے تھے پریزیڈنٹ کو تو وہ ان کی طبیعت پوچھنے نہیں گئے تھے, وہ اسی سلسلے میں ہی گئے تھے کہ کوئی مذاکرات کا حل نکالا جائے. لیکن چونکہ یہ جو ابھی حالیہ دنوں میں جی بالکل بالکل, وہ ان کی شکل دیکھنے یا ان کی صحت پوچھنے نہیں گئے تھے. لیکن جہاں تک اس پارٹی کا تعلق ہے, یہ کبھی بھی نہ سیاسی جماعت ہے نہ سیاست میں یقین رکھتی لیکن ہے. ایک سیاسی حقیقت تو ہے نا سر. حقیقت ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں اس بات کو, میں اس سے قطعاً انکار نہیں, لیکن پنجاب میں حکومت ہے, چلے پنجاب میں حکومت تو دی ہوئی جن کی ہے, وہ عدلیہ کی دی ہوئی حکومت ہے, وہ عدلیہ کی حکومت ہم سمجھتے ہیں. 20 جولائی کے پھر ضمنی الیکشن بھی جیتے نا, بے شک جیتے. 20 میں سے 15 جیتے نا. بھائی میں اس کی حقیقت سے انکار نہیں کرتا ہوں کہ ان کی وہ ایک سیاسی حقیقت ہیں, لیکن ان کا جو رویہ ہے وہ سیاسی رویہ نہیں ہے, وہ ایک فاشسٹ رویہ ہے. انہوں نے کبھی جب وہ حکومت میں تھے, آپ کو یاد نہیں وہ کیا کرتے تھے, یعنی لیڈر آف اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کے لیے جو آدمی روادار نہ ہو, کیا وہ بھی سیاستدان ہو سکتا ہے؟ جو بات کرنے کے تیار نہ ہو, ڈائلاگ بھی یقین نہ رکھتا ہو, کیا وہ بھی سیاستدان ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک ڈکٹیٹر ذہن کے آدمی ہیں. اور انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھیں گے, عوام کو پتہ چل جائے گا. اب جو توشہ خانے کا کیس آیا ہے, اس کے بعد بھی لوگوں کو تھوڑا سا رویہ بدلا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ جماعت ملک میں صرف انتشار پھیلانا چاہتی ہے, معاشی بدامنی چاہتی ہے. میں اگر آپ 2 منٹ دیں تو میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہوں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہونے جا رہا ہے, تو انہوں نے وہ بارودی سنگیں ملک میں لگا دی جنہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. انہوں نے آئی ایم ایف سے جو معاہدہ کیا تھا کہ 50 روپے ہم تیل بڑھائیں گے, انہوں نے 10 روپے کم کر دیا. انہوں نے بجلی کا 5 روپے ریٹ بڑھا دیا. اور جب مذاکرات ہماری حکومت کے کامیاب ہو گئے تو شوکت ترین صاحب نے جو اپنے وزیر خزانہ پنجاب کو یا وزیر خزانہ کے پی کو جو فون کر کے کہا تھا, جو لیک ہوئی تھی, کیا کوئی محب وطن پاکستانی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ جو معاہدہ ہے اس کو اس سے بیک آؤٹ کر جائے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بھی حقائق ہے. قادر مندوخیل صاحب کا ہم نے تعارف کرا دیا تھا, غائبانہ وہ تشریف لا چکے. آپ کا بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب. بریگیڈ حارث نواز صاحب ہیں, شیخ فیاض صاحب ہیں, اور ہم گفتگو کر رہے ہیں. ایک تو عمران خان صاحب نے 26 نومبر کو کہا ہے کہ وہ پنڈی آ رہے ہیں اور دھرنے کی بھی کال دیں گے. بریگیڈ حارث صاحب کا استدلال یہ تھا, چونکہ آپ تھوڑی سی دیر سے آئے تو میں بتا دوں, ان کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ حکومت کو چاہیے کہ وہ خان صاحب کو مذاکرات کی دعوت دیں, ایک ہائی مورل گراؤنڈ اچیو کریں اور اپنا بیانیہ بھی بنائیں. جیسے اب توشہ خانہ ہے, ان پہ تو ہم نے انٹرو میں بتایا کہ سیشن کورٹ میں فوجداری جو مقدمہ ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے, سماعت ہو گیا ہے. کس کی تجویز ہے کہ ان کو بریگیڈیئر حارث نواز صاحب جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ بات چیت کی دعوت دیں اور اپنا نیریٹو لے کر آئیں نا, مہنگائی کم کریں, کارکردگی دکھائیں. خان صاحب جو آپ کو مبینہ طور پہ بسط احترام چور کہتے تھے, اب آپ ان کو گھڑی چور کہہ رہے ہیں, تو اس سے تو کام نہیں چلے گا. دیکھیے بریگیڈیئر صاحب ہمارے لیے بڑے محترم ہیں. کیا موجودہ حکومت نے کابینہ کی 11 رکنی کمیٹی نہیں بنائی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرے؟ اور اس کی جواب عمران نیازی صاحب نے کیا کہا, ان کی اوقات کیا ہے میں ان سے بات کروں؟ میں تو ان سے بات کروں گا جس سے شہباز شریف ڈکی میں چپ چپ کے ملتے تھے اور سامنے لوگ تالیاں بجا رہے. پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے. بات کرے آپ آزادی کی, بات کرے آپ جمہوریت کی, جمہوری اور سیاسی پارٹیز تو آپ بات کر نہیں رہے ہو, تو بھائی آپ کیا ملک میں کیا لانا چاہ رہے ہو؟ سوال یہ ہے, یہ شخص جو ہے نا کمبے پہ چڑھا ہوا ایک پاگل شخص جو کہتا ہے یا تو میں خودکشی کروں گا یا مجھے حکومت دے دو. ابھی جو یہ اس بات سے بھی ہٹ رہے کہ آرمی چیف کے ہمارے کوئی, ابھی ایک چینل میں میرے ساتھ ان کا سینیٹر بیٹھے ہوئے تھے, اچھا وہ تو اس کی اپنی چوائس آ گئی, اس کی تو اپنی چوائس آ گئی ہے. سوال یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ اس کو نہیں ہونا چاہیے. او بھئی اب ہے کون پوچھنے والا؟ آپ نے 2019 میں آرمی ایکٹ 1952 جو آپ نے امینڈمنٹ کے لیے لائے, جس میں آپ نے کہا, جس سے پیپلز پارٹی نون لیگ سمیت تمام پارٹی نے اس کی حمایت کی ہے کہ وقت کے پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہو کہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کرے یا اپوائنٹمنٹ کرے. یا تو آپ ریکارڈ میں لکھ دیتے عمران احمد خان نیازی اگر ہوگا ٹھیک ہے, نہیں تو باقی صاحب چور. اور پھر آپ نے بات کی تھی آئندہ حکومت کا اپوائنٹمنٹ کرے, اور آئندہ حکومت جب اس عقل مند آدمی سے کسی نے پوچھا آئندہ حکومت اگر آج بھی اعلان ہو گیا تو 2 مہینے بعد الیکشن ہوگا, تو 2 مہینے تک جو ہے جنرل باجوہ صاحب کیا کریں گے؟ وہ تو ایکسٹینشن دینا پڑے گا. اوہ اچھا, یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. کہنا مطلب یہی تھا. سوال یہ ہے اس ملک میں ہے جو ہمارے محترم فیاض صاحب بتا رہے, ہمارے کلیگ ہے, وہ بتا رہے کہ معیشت کا, آپ مجھے بتاؤ, آپ نے پہلے بارودی سرنگیں بچھائی تھی, آپ نے سی پیک منصوبہ بند کر دیے, آپ نے سعودی عرب سے, قطر سے, ورلڈ بینک سے, تمام سے آپ نے پنگے لے لیے.
ریاست پاکستان کے ساتھ معاہدہ تھا IMF کے ساتھ، عمران نیازی یا شہباز شریف صاحب کے ساتھ نہیں تھا. آپ نے جب اوگرا کی آپ کی سمری 8 روپے آتی تھی، آپ اس میں 4 روپے عوام پہ احسان کرتے تھے، 4 روپے IMF کے کہنے پہ بڑھا دیتے تھے. جب پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا لانگ مارچ ہمارا روانہ ہو گیا تو 2 دن بعد آپ نے اوگرا کی 8 روپے سمری بھی کاٹ دیے، 10 روپے پیٹرول کم کر دیے، 10 روپے ڈیزل کم کر دیے اور 5 روپے بجلی کم کر دیا آپ نے. اس سے آپ کا معاہدہ IMF کا ٹوٹ گیا، جس سے وزیر اعظم شہباز شریف نے بولا کہ ہمیں ناک رگڑوا ہے. ناک اس وجہ سے رگڑا ہے کہ اگر محلے کی راشن کی دکان سے کسی خاندان کا فرد راشن ادھار پہ لے اور وقت پہ نہ دے تو باقی خاندان والوں کو وہ دے گا ادھار. ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہی طرح ریاست لیکن اب پاکستان 7 مہینے میں سے آپ حکمران ہیں سر، لوگوں کی توقع تو آپ سے ہے نا. جیسے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب آپ لوگ ایسے معاشی اقدامات اٹھائیں کہ مہنگائی میں کمی واقع نہیں وہ اس بات پہ ایک بات اور سے پہلے RTI سسٹم بٹھا کے 2018 کے الیکشن میں جس شخص کو پاکستان کے عوام کے سر پہ مسلط کیے اس وقت ان کی 155 تھے، موجودہ کولیشن گورنمنٹ کے 162 تھے، 2 ہمارے مزید بڑھ گئے، 3 بڑھ گئے، اب تو ہمارے 65 ہے. سوال یہ ہے کہ اس وقت تو اسمبلی ٹھیک تھی جب یہ 3.5 سال وزیر اعظم تھا، آج اسی اسمبلی نے شہباز شریف صاحب کو بنایا تو وہ ناجائز ہے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اسی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. شہباز شریف صاحب نے کہا آئیے مساکی معیشت پہ بات کریں. تو پتہ ہے کیا جواب ملا؟ تو چور ہے، انارے مانگ رہے، یہ تو چور ہے، اناروں مانگ رہے. آج تو وہ سرٹیفائیڈ چور نکلا. آج تو یہ سارا الیکشن کمیشن کی فائٹنگ توشہ خانے کی یہ گڑی سب سے پہلے میں نے بریک کی تھی اور اس گڑی کے اوپر اس نے کہا کہ میں نے یہ بیچ کے میں نے اپنے روڈ بنا دی. اب دنیا کا کوئی غیرت مند آدمی توفیق بیچ کے اپنا گھر کا روڈ بنائے گا اور وہ روڈ بھی 30 لاکھ روپے میں بناتا. بریگیڈیئر صاحب یہ تو آپ نے سن لیا موقف پیپلز پارٹی کا بھی، نون لیگ کا. یہ تو بٹر ہیں PTI کے چیئرمین بالخصوص فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے رویے کے حوالے سے. آپ کہہ رہے تھے کہ جی اس وقت ملک میں جو معاشی غیر یقینی ہے یا جو سیاسی غیر یقینی ہے اور جو ہوش ربا مہنگائی ہے اس میں تو ڈائلاگ از دا وے فارورڈ. لیکن آپ نے جواب سن لیا اور عمران خان صاحب بھی جو ہے غالباً پنڈی میں بھی اس لیے جا رہے ہیں اور دھرنا دے رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پنڈی میں ہی مذاکرات کر لیں تو شاید ان کی زیادہ بہتر بات بن جائے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں قادر صاحب میرے بڑے، میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. وی نو ایچ ادر ویری ویل اینڈ آئی رسپیکٹ از وٹ ایور ہی از سیئنگ. بات یہ ہے کہ یہ باتیں جو قادر صاحب یا فیاض صاحب کہہ رہے ہیں نا، یہ اپوزیشن ایسی بات کرتی ہے. گورنمنٹ ہیز ٹو ہیو اے ریکنسیلیشن. گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے حالات کو نارملائز کرنا، اور اس کے لیے بہت اہم بات ہے کہ آپ وہ جو عمران کہہ رہے ہیں، دیکھیں ابھی ہی گون میلو ڈاؤن، ان کو ریئلائزیشن ہو گئی ہے. اگر میرے خیال میں اس وقت وہ کال دیں جو اتنا وہ ڈیلے کر رہے ہیں نا، یہ جو موو کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں کہ ورنہ وہ فوراً پہنچ جاتے کہ جی کہیں نہ کہیں شاید مذاکرات ہو جائیں اور کوئی ایک آنریبل ایکوٹل ہو جائے. ہی وانٹس آنریبل ایکوٹل. اچھا ان کو اگر ہم تھوڑی سپیس دیں تو میرے خیال میں دیکھیں اگر یہ پرووکیٹیو سٹیٹمنٹ دینا نا جو ہیں جیسے رانا ثناء اللہ ہیں، مریم اورنگزیب ہیں، دو لوگ دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے ادھر سے بھی آتی ہیں، یہ ہمیں کم کرنی چاہیے. پاکستانی عوام ہے، پاکستان کی رینجرز ہے، پاکستان کی FCA ہے، پاکستان کی پولیس ہے، اور ادھر سے عوام بھی پاکستان کا وجود ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں یہ کنفرنٹیشن نہیں ہونی چاہیے اس وقت. یہ بڑی ملک کے لیے بہت خطرناک ہے. جو 5th جنریشن وار میں ہمارا دشمن انڈیا یا کوئی اور چاہتا ہے، ایگزیکٹلی وی آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ. عمران از ڈوئنگ دا سیم. حکومت ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی عمران نے جو باتیں کی غلط کی، آئی ڈو ایگری، آئی نیور سپورٹ ہم، بٹ اسمبلی ان کو پہلی بات انہوں نے غلط کیا کہ اسمبلی سے نکل گئے. آج اسمبلی میں ہوتے تو کافی مسائل حل ہو گئے ہوتے. نہ چیئرمین نیب کی ان کی اکیلا پارٹی کا لگا ہوتا ہے یا اپوزیشن لیڈر لگا ہوتا ہے، ساری چیزیں ان کے پاس ہوتی. جی بہت بڑی غلطی ہے. آئی ڈو ایگری. سو ناؤ از دا ٹائم کہ ابھی بھی اگر وہ اس کو سوچیں، کوئی اگر 4 لوگ اچھے نیگوشیٹنگ سیل والے حکومت ڈیٹیل کر لے. 11 رکنی کمیٹی کا ذکر کیا کہ سر قطع کلام کے لیے معذرت، قادر صاحب کہہ رہے ہو اس میں بڑی اچھی شہرت والے اپنے انہوں نے بڑے اچھے پولیٹیشینز رکھے ہوئے ہیں. نہیں، اس میں فرق یہ ہے کہ وہ 11 رکنی کمیٹی تھی جب یہ مارچ کرتے تھے اسلام آباد، اس کے لیے ڈیٹیل ہوئی تھی کہ جی اس میں فیصلہ کریں گی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اٹ واز ناٹ فار کمیونیکیشن اسکل. جو بات آئی نو کہ وہ نیگوشیشن کے لیے نہیں تھی، وہ فیصلے کے لیے تھی کہ جو اسلام آباد میں آنے کے خلاف ان کے خلاف فیصلہ کریں گے وہ کمیٹی کرے گی، تاکہ اٹ شوڈ ناٹ بی بلیم آن ون PMLN، بلکہ سب کو مشترکہ فیصلہ ہونا چاہیے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی آپ کنفرنٹیشن تو نظر آ رہی ہے نا. میں کہتا ہوں کہ عمران کہتے ہیں میں بالکل کوئی حرکت نہیں کروں گا. کوئی شیطانی کر سکتا ہے؟
کوئی پاکستان کا دشمن سے لڑائی بریگیڈیئر کر صاحب سکتا ہے. اعتبار کون کرے گا؟ ان کی ماضی جو ہے نا وہ داغدار ہے. تو میں بالکل کہہ سپریم رہا ہوں کورٹ کی آپ ڈائریکشن کی وائلیشن کی اس شخص نے، تو میں ایفیڈیوٹ یہ کی کہتا ہوں- وائلیشن کی ہے. آج ان کی وکلا کہہ رہے ہمارا عمران نیازی سے رابطہ نہیں ہوا. تو آپ مجھے بتاؤ بھروسہ کون کرے گا اس شخص کے اوپر جو صبح کچھ کہتا ہے اس لیے شام میں کچھ کہہ کہتا رہا ہے؟ ہوں یہ موقع نہ آنے دیں، اس سے پہلے اس کو کال اپ کروائیں. دیکھیں یہ نہیں ٹھیک ہے. آپ خدا نہ خواستہ 26 کے بعد پھر میرے پاس یاد کریں گے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ہمارا ایک بھی پاکستانی کوئی شہید ہو کسی کی طرف سے، پولیس، رینجرز، ایف سی، پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے حکومت کو ایک سٹیپ فارورڈ لینا چاہیے جو کہ ان کی ایز اے حکومت ذمہ داری ہے. اچھا یہ فیاض صاحب جو آنریبل ایکویٹل کا جملہ استعمال کیا عمران خان صاحب فیس سیونگ چاہ رہے ہیں اور ان کا گورنمنٹ جو ہے جو آپ لوگ گفتگو کر رہے ہیں یہ پہلے اس کو وہ کر لے. یہ عمران نیازی صاحب چاہ رہے ہیں یا بریگیڈیئر صاحب کی تجویز ہے؟ نہیں ان کا No, no, جو میری ہے، بدلا ہوا میری لہجہ ہے، No, no, بدلا ہوا لہجہ ہے. بریگیڈیئر صاحب کی جو بات ہے میں اس سے 100% متفق ہوں. اچھا، 100% متفق ہیں آپ، بالکل. انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، ڈائلاگ ہونا چاہیے. لیکن بریگیڈیئر صاحب ذرا یہ بھی تو دیکھیں کہ ہر سرکل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک یہ حکومت انتخابات کی تاریخ نہیں دے گی ہم مذاکرات نہیں کریں گے. تو پھر مذاکرات کس بات کے ہونے ہیں؟ اگر حکومت تاریخ دے دے، اگر حکومت انتخابات کی تاریخ ہی دے دو پھر مذاکرات کس بات پہ ہونے؟ یہ بہانہ ہے مذاکرات نہ کرنے کا. لچک جب دونوں طرف سے آئے گی، حکومت کی طرف سے یقیناً پہل ہونی چاہیے. حکومت کا کام، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمارا کام ڈائلاگ کرنا ہے، ڈائلاگ سے ہی راستے نکلتے ہیں. لیکن جو سامنے پارٹی ہے وہ تو ایک فاشسٹ پارٹی ہے، وہ تو ڈائلاگ میں بلیو ہی نہیں کرتی. 3.5 سال کی حکومت دیکھ لیں یا اپوزیشن کے 7 مہینے دیکھ لیں، انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ جو جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ہو، جو ملک کو مضبوط کرنے کے لیے ہو، جو ملک کی معیشت کو مضبوط لیکن کرنے مجھے کے یاد ہے لیے جب پہلے ہو، بھی ملک کی دھرنا ہوا خارجہ تھا، پالیسی if I کو. may recollect، جب پہلے دھرنا ہوا تھا تو اس وقت بھی سردار ایاز صادق صاحب جو قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے، ان کے جو استعفے ہیں وہ نہیں منظور کیے تھے اور پھر اسمبلیوں میں واپس بھی آئے تھے. آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی خان صاحب تو نہ اسمبلی کا جو ہے نہ جانے کی بات کر رہے تھے، وہ تو الیکشن کی بات کر رہے تھے. اس وقت بھی تو واپس آئے تھے نا. آپ نے یہ دیکھ لیجئے نا کہ اگر ہم نے استعفے منظور کیے ہیں تو وہ ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے ہیں نا استعفوں کو نامنظوری کے لیے. چلیں ایک سٹیپ تو آگے. اگر ہم یہ منظور نہ کرتے تو وہ مستقل ہمیں بلیک میل ہی کرتے رہ جاتے ہیں نا. ہم تو اب بھی کہتے ہیں اسمبلی میں آئے. کبھی ہم نے کہا ہے کہ اسمبلی میں نہ آئے؟ یہ سب سے اچھا طریقہ جمہوریت کا یہ ہے کہ اسمبلی میں آئیں اور اپنا جو رول قوم نے ان کو دیا وہ ادا کریں، اپوزیشن کا رول ادا کریں، بیٹھ کے مذاکرات کریں اور اسمبلی کے فلور پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. بند کمروں میں جیسے وہ کہتے ہیں کہ بند کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے، تو پھر اس بات کو عملی ثبوت بھی تو دے نا. وہ اسمبلی میں آئیں اور کھل کے آ کے اپنی مطالبات پیش کریں اور اس کا جواب لیں. سر آپ سے میں جاؤں گا، انہوں نے کہا آنریبل ایکویٹل چاہ رہے ہیں خان صاحب کہ ایک فیس سیونگ ہو، اور آپ نے کہا کہ کیا یہ بریگیڈیئر صاحب چاہ رہے ہیں خان صاحب، لیکن ان کی جو لانگ مارچ کی سست روی ہے اور ساتھ میں جو ان کا اب بدلاؤ ہے، موقف میں تبدیلی ہے. پہلے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اینٹی امریکن تھے، ان دونوں موقف سے وہ واپس ہٹ چکے ہیں. فائنینشیل ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو اور حالیہ بیان میں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں شامل نہیں ہوگی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے رویے میں تو تبدیلی ہے نا، میلو ڈاؤن ہو گئے ہیں. تو وہ دن دور بھی نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی پروسیس سے بھی جو ہے نا وہ ڈیٹ سے بھی بیک آؤٹ کرے گا. اس وجہ سے وہ ان کے لوگ جو ہمارے ساتھ ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مارچ اپریل میں کراؤ. اپریل میں رمضان کا مہینہ ہے، اپریل گزرے، پیچھے مہینے کتنے بچتے ہیں؟ 13 اگست تک. خواہ نے انا کا مسئلہ بنایا. اور پھر بات یہ ہے یہ وہی اسمبلی ہے جس نے آپ کو وزیر اعظم بنایا. نہیں تو اگر آپ جیسے جو بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے قطع کے لیے معذرت، آپ نے کہا 3 مہینے رہ جاتے ہیں نا، تو کچھ مہینے آپ آگے آ جائیں، کچھ وہ پیچھے چلے جائیں. مطلب ایک ضدی آدمی کمبے پہ چڑھا اس کی ضد پورا کرے. کیوں آ جائیں؟ جو ہمیں آئین نے حق دیا وہ کیوں نہ پورا کرے؟ نہیں فیصل، وہ جو کمبے پہ چڑھا ہوا شخص ہے اس کی ضد پورا کرے. بھائی ہم تو آئین کے مطابق چلیں گے، قانون کے مطابق چلیں گے. وہ کہہ رہے پھر تصادم کو ایوارڈ کیا جا سکتا ہے. نہیں یہ دمکی منکی میں ہم نہیں آتے ہیں. تصادم جو آنا تھا اس نے 25 مئی کو اس نے کہا ڈی چوک میں 6 دن بعد ہوں گا، 6 مہینے بعد بھی نہیں آیا. اور ابھی بھی سر وزیر آباد بھائی وہ ہے، ہمیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک منٹ میں یہ کہتا ہوں اگر ایک دفعہ ان کی بات مان لی گئی نا تو ہر آنے والی حکومت کے خلاف ایک جتھا آئے گا، وہ کہے گا وقت سے پہلے الیکشن. پھر ایک کام کریں نا، آپ اسمبلی کے اوپر لکھتے جتا اسمبلی، جو زیادہ جتا لے اس کے حوالے کرو. بریگیڈیئر صاحب یہ جو کلچر ہے پھر ان کا یہ تو فروغ پائے گا نا. یو ول سیٹ اے پریسیڈنٹ کہ آپ نے پریشر میں آ کے الیکشن کال کر لیا تو پھر یہ جب حکومت، اگر عمران خان صاحب تو آج بھی کراچی میں جب وہ خطاب کر رہے تھے تاجروں سے تو انہوں نے کہا یہ بات تو طے ہے کہ ان کی اگلی حکومت ان کی آنی، وہ الیکشن جیت جائیں گے. خان صاحب تو کنونسڈ ہیں، تو پھر یہ لوگ بھی جتے لے کر آئیں گے. دیکھیں بات یہ طالبان بھی لے کے آئیں گے. دیکھیں میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ یہ جو جتھے کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں اس وقت
جب پولیٹیکل پارٹی سٹرونگ جو ہوئی ہے، جو سپورٹ زیادہ ان کو، الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا اچھا کہ ابھی ان کے ساتھ لوگوں کی سپورٹ ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ میں نے مانا کہ عمران کی بالکل بہت غلط ہے. آئی ڈو ایگری. اور اگر 1-2 مہینے سے، بلکہ میں تو فرینکلی ٹیلنگ یو وٹ آئی، میری جو ہے سجیشن ایز اے پاکستانی ایز اینالسٹ وہ یہ ہے کہ اگر آپ 1 مئی میں الیکشن بھی کرا دیتے ہیں اور رمضان کے بعد، اور اس کے بعد جو عوام جس کو مینڈیٹ دے، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، اس کو بجٹ بنانا چاہیے. وہ بجٹ تاکہ آنر کریں آئندہ 5 سال کے لیے. ورنہ جو نئی پارٹی ابھی جو الیکشن ہوں گے اس میں جو پارٹی کی ابھی حکومت میں وہ ایزی بجٹ بنائے گی، عوام کو خوشحال کرنے کی کوشش کرے گی، اور اگلی پارٹی کو پرابلم ہوگی جیسے پہلے ہوئی تھی. تو میرے خیال میں بریگیڈیئر صاحب لاجک ہے محترم میری 1-2 مہینے گزارش کے سن لے. آپ مجھے بتاؤ کہ اگر اس شخص کی خواہش پوری بھی کر لے تو آپ مجھے بتا دو کہ یہ جو خواہش ہے کہ میرے 2/3 یہ ایک مطالبہ نہیں ہے ان کا. یہ مطالبہ ہے آرمی چیف جو ہے نا میں لگاؤں گا. ان کا یہ مطالبہ ہے 2/3 میجارٹی نہیں ملے تو میں حکومت نہیں بناؤں گا. ان کا یہ مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر جو اس نے خود لگایا اس کو چینج کرو. اس کا بھائی اس آدمی کی مطالبات تو ختم ہی نہیں ہوں گے. آپ مجھے بتاؤ کہ ایسی شخص کی آئین کا آرٹیکل 232 کیا کہتے ہیں؟ یہ درختوں کو آگ لگا رہے، اس کو بولو اور لگاؤ. آئین کا آرٹیکل 232 یہ کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں اسمبلی 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے. آپ کس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ بیٹھے خواب دیکھ رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں آج سموتھ ٹرانزیکشن میں. اس موقع پہ ہمیں تحمل سے سوچنا ہے. پاکستانی کے لیے آپ حکومت میں ہیں، حکومت کو خیال کرنا ہے. اگر کسی ایک کی بھی جان جاتی ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے. میں اچھا یہ آپ کو برگیڈیئر صاحب خدا نہ خواستہ اس بات کا خدشہ ہے کہ اس میں جانی نقصان ہو سکتا ہے؟ گاڈ بالکل فاربیڈ. کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ حکومت. میں تو حکومت کو اس لیے کہوں گا انہوں نے کوشش نہیں کی ہے. نہیں سر ان کی پنجاب میں بھی تو حکومت ہے نا سر. نہیں وہ ایک شخص یاد ہے ذمہ داری ان کی ہے. سر پنجاب میں بھی تو نہیں حکومت ہے نہیں ایک شخص سکندر نامی شخص یاد ہے اسلام آباد کے روڈ پہ میاں بیو کلاشیکوف لے کے بیٹھے ہوئے یاد ہے، پورے اچھی طرح یاد پاکستان ہے. کو 9 گھنٹے یا 12 گھنٹے ارغمال بنا ہے. تو اس شخص اور اس سکندر میں کیا فرق ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ. نہیں جی میں قتل غارت میں ہو جائے گا نہیں تو مجھے حکومت دے دو. ایسا تو نہیں ہو رہی ہے. اٹ از گورنمنٹ ڈیسیژن. ٹھیک ہے سر یہ تو آپ کا ڈیسیجن ہوگا. اب ذرا میں چونکہ مندوق خیل صاحب ہے، زرداری صاحب کی آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. کوئی اندر کی خبر بتائیں گے ملاقات میں کیا یہ لانگ مارچ یا تقرری کے حوالے سے بھی کوئی تبادلہ خیال ہوا؟ پیپلز پارٹی کی انسائیڈ انفارمیشن جی کیا اندر ہے؟ کی خبر بتا رہا ہوں. اندر کی خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر رہے اور زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے صدر ہیں. جی جی ٹھیک ہے. اور ان دونوں کو پہلے دن سے اس بات پہ کہ اس پاگل شخص کی کوئی بات نہیں مانی ہے. الیکشن وقت پہ ہوگا. اسمبلی کا ٹینور پورا ہوا 13 اگست 2023 کو اور اس کے بعد نگراں حکومت ہوگا اور نگراں حکومت ہوگا. اور اس کے آپ الیکشن آپ کے لیے موجود ہے. آپ کوئی قانون سازی کرنا چاہیں آئیے موسٹ ویلکم. یہ ڈسکشن ہوئی ہے، کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. کمبے پہ چڑھا شخص اس کی باتیں نہیں من رہی تو قتل غارت ہو جائے گا. یہ دھمکی شمکی میں ہم نہیں آنے والے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں دونوں آپ ممبر قومی اسمبلی ہیں کہ عمران خان صاحب واپس اسمبلی میں آ جائیں؟ بالکل کہتا ہوں میں. بالکل. سر ویسے جمہوری طریقہ یہ آ جاؤ. اٹس اے گڈ آپشن کہ اگر خان صاحب جیسے 2014 میں واپس آ گئے ممکنات تھے. ان کی کچھ باتیں مانی بھی جائے اگر وہ اسمبلی کے فلور پہ آئیں گے. ڈی چوک سے بات نہیں ہوگی. ابھی بند گلی میں ان کی سیاست ختم ہو جائے گا کرائیں گے، اس لیے وہ پھنس چکے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ سیاست بند گلی میں جاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں عمران نیازی کی سیاست کی بات کرے بند گلی میں، وہ ہماری تھوڑی. ہم تو بیٹھے ہوئے حکومت پہ، ہمیں کیا پرابلم ہے؟ پولیٹیشنز کو میچور بہیو کرنا چاہیے تاکہ ڈونٹ ڈریگ. بریگیڈیئر صاحب آپ میڈیٹر بن جائے. آپ اس شخص کی گارنٹی لے. آپ یقین کریں گے میں اور فیاض صاحب ہم اپنی پارٹی سے اتنی بات کر سکتے ہیں اور الحمدللہ ہماری بات سنیں گی بھی. مگر اس شخص کا کیا بھروسہ؟ آپ جس کی بات کرو کہ اس کے ساتھ بیٹھے، اگر آج حکومت اعلان کر رہے کیا آپ گارنٹی دیں گے یہ شخص بیٹھے گا؟ کیا آپ گارنٹی دیں گے یہ شخص بات کرے گا؟ نہ بیٹھے پھر آپ مورل گراؤنڈ پہ دوں گے. تو ہمارے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے بریگیڈیئر صاحب کہ ایک شخص جو ہے نا ہمیں چور چور کے ہم کہ آ جاؤ خدا کا واسطہ ہمارے ساتھ بیٹھ. کوئی ضرورت اس میں سر جو چلتا رہے. بریگیڈیئر صاحب کا آرگومنٹ ہے نا، میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں. اس میں ان کا سر نقطہ یہ ہے کہ آپ ظاہر بات ہے عمران خان صاحب کو آپ کا سیاسی اختلاف ہے، آپ انہیں کہہ رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، سینٹ میں ان کے کافی ممبران ہیں، اسمبلی میں بھی ان کی کافی زیادہ تعداد میں ممبران ہیں جو مستعفی ہیں لیکن بہت سو کے استعفے نہیں منظور ہوئے. وہ ایک پوٹنٹ پولیٹیکل فورس بھی ہیں سر. ٹھیک مان گئے. پھر
تو اس کے ساتھ وفاق کو اور صوبوں کو بہتر اشتراک کے عمل سے ہی معاملات آگے بڑھیں گے. ایک عام پاکستانی کی زندگی بری طرح افیکٹ ہو رہی ہے اس چیزوں سے. یہ بات سنو, عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ بالکل عوام کو اس وجہ سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں, شہباز شریف صاحب نے جب یہ وزیر اعظم تک کہا آئیے میثاق کی معیشت پہ بات کرے, بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہے, اس بات کو اس نے غلط مت کر دیا. 3 سال پہلے کہا نا. اس کو بھی چھوڑ, آگے چلے نا, وہ کہہ رہے ہیں 22 نومبر کی بات کریں. آپ جو حکومتیں گنوا رہے ہو, ایسی حکومت کا میں اچار ڈالوں گا کہ میرے اوپر عملہ ہو گیا اور میرے ایف آئی آر میرے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں نظام کی بھائی کوئی نظام نہیں ہے. آپ نے جس کو ڈاکو کہا اس کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنایا, وہ آپ کے ایف آئی آر نہیں کر دو تو آپ کھینچ لو نا, اپنے وزیروں کو ہٹاؤ نا. ایک آپ پارٹی کے سربراہ کی ایف آئی آر اگر نہیں کاٹی جائے تو ایسے وزیر داخلہ وزیر اعلیٰ کا کیا فائدہ. حکومت سے چپکا رہنا ہے. کیوں؟ حکومت کی مشینری استعمال کرنی. جس طرح 25 مئی کو اس نے پختونخوا کی حکومت کی مشینری استعمال کی, اسلحہ بردار فوج لے کے آیا تھا. 26 کو بھی پھر کر سکتے تو اور ڈینجر بڑھ جائے گا. 25 مئی کو تو پنجاب میں اگر یہ بدماشی پہ اترا ہے تو ہم گھر بیٹھ جائیں گے. کریں گے ہم نہیں کریں گے, ہم گھر بیٹھ جائیں گے. نتیجہ کیا نکلے گا سر؟ دیکھیں نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہماری وجہ سے نتیجہ نہیں نکل رہا ہے, نتیجہ اس کی وجہ سے. کولیٹرل ڈیمیج تو ہوگا سر, خدا نہ خواستہ. دیکھیں اب یہ دھمکیوں سے ہم نہیں آنے والے ہیں, یہ دھمکیوں سے نہیں آنے والے ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی ایسا وائی میڈیا نہیں ہو سکتا جس پہ بات چیت کے ذریعے نوبت اس تک نہ پہنچے. ہم تو ڈائلاگ کے حق میں ہیں, ہم تو سیاسی لوگ ہیں, ڈائلاگ سے تو وہ انکار وہ کہہ رہے ہیں عملی سٹیپ حکومت نے لینا ہے. عملی سٹیپ کیا بتائیے, کیا آپ بتائیں. کہہ رہے 4 بریگیڈیئر صاحب نے کہا 4 رکنی کمیٹی تشکیل دیتے ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ الیکشن کی تاریخ اناؤنس نہیں کرو گے میں بیٹھوں گا ہی نہیں. بتائیں ہم کیا کریں. نہیں آتے ہیں نا, آپ سر وہ غیر مشروط بیٹھنے کو تیار نہیں نا, جو شیخ فیاض صاحب کا یہ استدلال ہے, غیر مشروط نہیں بیٹھنا چاہ رہے. بریگیڈیئر صاحب بالکل ہمارے لیے بڑی محترم ہے اور میری بڑی اچھے بڑے بھائی, اور ان کی باتیں بڑی حد تک معقول ہیں. ان کی کوشش بڑی خوبصورت کوشش ہے اور بڑی اچھی سوچ ہے. لیکن اگلے کو بھی تو دیکھیں. مگر بریگیڈیئر صاحب بات یہ ہے, آپ ہماری پارٹ کا بھی سوچیں کہ ہم کیا کریں گے. آپ ہمیں گالیاں بھی دو, آپ ہمیں چور بھی کہو, مجھ بھی وطن بھی نہیں, ہم اس کے باوجود ہم آپ کے سامنے جھولی پہلا, ایسا تو نہیں ہو سکتا. غدار بھی ہم ہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. پھر آپ سے ٹورڈز دی آنسر. ہاں سر, کنٹرول کیسے کرنی سچویشن کو بتائیں. پھر مجھے وے فارورڈ بتائیں. دیکھیں یہ ہفتہ کروشل بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, سن لیں. کنٹرول ہم ایسے کریں گے جیسا ہم نے 25 مئی کو کیا. 25 مئی والا کہہ رہے کنٹرول کریں گے جی, یہ ان کے پاس پالیسی ہے. اب ہمیں تجربہ بھی ہو گیا, اب ہمیں تجربہ بھی ہو گیا, اب ہمیں تجربہ بھی ہو گیا اس آدمی سے کیسے نمٹنا ہے. بریگیڈیئر صاحب ہمیں تجربہ ہو گیا اچھی طرح, اور یہ شخص 6 دن کے بعد سے 6 مہینے میں بھی نہیں آ سکا, آئندہ بھی کوئی نہیں. اور یہ آپ کے کل پرسوں جو فوجی سربراہ جب تعینات ہو جائے گا تو ان کی غبارے سے ویسے ہوا نکل جائے گی. یہ صرف بلیک میلنگ کر ہے. میرا آرمی چیف آ جائے تاکہ میں ان کو انگلی پکڑ کے 1 پیج سیم پیج کا ڈرامہ بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے, جو میرا آرمی چیف ہے, آپ تو خود فوج میں رہے, یہ کیا کانسیپٹ ہے سر؟ ضرور بات ہے, ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو جنرل ہوتا ہے وہ فوجی کا ہوتا ہے. دیکھیں یہ بڑی غلط سوچ ہے. جو آرمی چیف بنے گا وہ سب سے پہلے آرمی آپریشنل ٹریننگ, انٹرنل ایکسٹرنل تھریٹس, سوورینٹی آف پاکستان اور ریاست پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق سپورٹ کرے گا. آپ سب نے ایگزامپل دیا, ہمارے سیاستدان پرانا سبق نہیں سیکھتے ہیں. بھٹو کے ساتھ دیکھ لیں, نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا, کس کو لے کر آئے تھے, پھر اس کے بعد کیا ہوا. کوئی نہیں ہوگا. بات وہ ہوگی جو پاکستان کے لیے بہتر ہوگی, عوام کے لیے بہتر ہوگی, پاکستان کی فوج کے لیے اور ان کی ٹروپس کے لیے بہتر ہوگی. دیکھیں اس وقت پاکستان انڈیا میں دیکھیں کیا انہوں نے ڈھول بجا رہے ہیں, یقین کریں. اس کے بعد دنیا میں دیکھیں کیا مزے. میں نے انڈیا چینل میں 1 مہینے سے نہیں جانا, چھوڑ دیا. مطلب اتنی وہ ایسی اسٹوپڈ باتیں کرتے ہیں کہ یو کانٹ ٹالریٹ اٹ. 5th جنریشن وار میں ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے کہ وہ عوام کو, فوج کو آپس میں جو ایک کانفیڈنس ہے اس کو بریک کرنا چاہتے ہیں, فوج کو لڑانا چاہتے ہیں. یہ ملک کے لیے ڈیزاسٹر ہے. عراق, لیبیا, سیریا یہی ہوا جہاں فوج عوام میں نہیں تھا, فوج کمزور تھی, انہوں نے اپنے عزائم پورے کر لیے. پاکستان کی مسلح فوج نے ملک میں دہشت گردی اور دشمن کے عزائم کو ناکام کیا. ناؤ دے ہیو ریلائز کہ فوج جب تک کمزور نہیں ہوگی ہم یہ نہیں کر سکتے. اینڈ دیٹ از واٹ دے آر ڈوئنگ ان 5th جنریشن وار. سو ہمیں سب پاکستانیوں کو مل کے اس نیریٹو کو ڈیفیوز کرنا ہے. میں اس کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ پلیز تھنک ابو یور پرسنل پارٹی انٹرسٹ.
पाकिस्तान के इंटरेस्ट को लेकर। ब्रिगेडियर आरिफ ब्रिगेडियर साहब, साहब, कदम आपने- बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपने जो बात की है, जो आपने मिसालें दी हैं, वो कोई काबिल फख्र मिसालें नहीं हैं। और बिल्कुल। फौज ने भी, एक मिनट, जो आपने ये कहा है कि भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ या नवाज शरीफ साहब के साथ गलत हुआ फौज ना। ने, ये काबिल फख्र मिसालें नहीं हैं। और हमारी फौज ने इसको रियलाइज किया है। आपको याद इसीलिए होगा तो कि आप इफ्तिखार कह रहे हैं बाबर ना, साहब ने फौज कहा है कि पिछले 20 साल में हमसे गलतियां हुई हैं, गलत, और उन बिल्कुल, गलतियों और को अभी हमने एक अपने मिनट खून से करोगे। साफ किया है, कोई शक नहीं। बिल्कुल, हमारी फौज बिल्कुल। जो है वो हमारे ईमान का भी एक हिस्सा है, इस मुल्क की जो Absolutely. सर, तो ये, और बिल्कुल इस आपने फौज- सही कह रहे हैं, आई टोटली और एग्री इस विद यू। फौज को किसने मुतराजा बनाने की कोशिश की है, किसने की है, आपको नहीं पता? बिल्कुल गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। जिसने गलत किया है, जिसने गलत किया उसको हम सर में बिठा लें। हम तो अब भी डायलॉग के लिए तैयार चलिए, हैं, आप भी लेकिन वो डायलॉग किसी- के बेखल में वो ये किसी देख बात रहे पे हैं तो है, कि हाँ, किसी बात पे तो है। डायलॉग के लिए तैयार है लेकिन गैर मशरूत, जो मैं कहूँ। बहुत शुक्रिया शेख फयाज साहब। डायलॉग हमेशा जो है ना वो गैर मशरूती होता है। गैर मशरूती होते हैं, प्री आप कंडीशन कह के साथ रहे नहीं गैर होते। मशरूत आपका बात- बहुत आप शुक्रिया ये कादर कहते- मंदुखेल साहब। ब्रिगेड साहब, सॉरी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी गुफ्तगू की। व्यूअर्स, अब ये जो रवां हफ्ता है, जैसे हमने कल भी कहा था, बहुत से मुबस्सिरीन की राय में ये बड़ा क्रिटिकल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने आज भी कहा है कि मामला दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं आम तरीन तकरीरी के हवाले से, और 48 आवर्स में 25 नवंबर तक, यानी जुमेरात तक जो है कोई, या जुम्मे तक अच्छी खबर आ जाएगी और आर्मी चीफ की तकरीरी के हवाले से हतमी तौर पे सूरत सामने आ जाएगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है। साथ में 26 नवंबर को खान साहब का जलसा है, धरना है, ये भी हमें पता चलेगा। लेकिन अल्लाह ताला वहाँ भी खैर रखे, किसी पाकिस्तानी का नाखून ना बहे। इसी दुआया कलमा के साथ प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।